इलेक्शन एक्ट का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। रूल्स के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन के अंदर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक आइन और कानून बहुत वाज़ेह है। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या उनके चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की गई। विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन आज दायर की जाएगी। इस वक्त बिजली की महंगी कीमतों का मसला दरपेश है। IPP से मुतालिक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ अवाम को दिया जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी की कायमा कमेटी पावर के इजलास में गुफ्तगू, कहा 2015 से 2018 के दरमियान बैरूनी सरमाया और कर्जों से प्लांट्स लगाए गए। तकरीबन $8 अरब कर्ज लेकर ये पावर प्लांट्स लगाए गए। डिस्कोस को पावर डिवीजन के अख्तियार से निकाल रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान, कहा 8 अगस्त को मरी में मार्च करेंगे, 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिका फ्रांसिक ऑडिट और लाइसेंस मंसूख किया जाए। डिजिटलाइजेशन का फ़रोग़ तरक्की और शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का डिजिटल नेशन समिट से खिताब, कहा हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से फैल रहा है। IT के शोबे में नौजवानों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा बोली, डिजिटलाइजेशन के अमल से नज़्म व नस्क़ में बेहतरी और शफाफियत आएगी। सिंध हुकूमत मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदाद मंशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और डेटा शेयरिंग का फैसला। मंशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ बढ़ाए जाएंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत मंशियात के नेटवर्क्स का खात्मा चाहती है, तमाम इदारे मिलकर काम करें। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 साला आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातलों से राब्ते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में कत्ल की मनसूबाबंदी थी। आसिफ मर्चेंट के अमल से अमेरिका से निकलने के बाद उसके खुफिया पैगाम पर होना था। आसिफ मर्चेंट को दोबारा जुलाई को अमेरिका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उनके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। अमरीकी मीडिया ने FBI के हवाले से कहा मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट के ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं।
امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل کہا، آصف مرچنٹ سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ عہدیداروں کا کہنا ہے باضابطہ رد عمل سے پہلے متعلقہ شخص کے ماضی کے حوالے سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت تشکیل، عبوری حکومت کے قیام کے لیے ایوان صدر میں مشاورت کی گئی۔ طلباء تحریک کے رہنماؤں سمیت تینوں افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ حسینہ واجد کے بھارت فرار کے بعد پارلیمنٹ توڑ دی گئی۔ امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا، برطانیہ کا بھی پناہ دینے سے صاف انکار۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ بار کا بھارت سے حسینہ واجد کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ۔ سابق وزیر خارجہ سمیت 2 وزراء ایئرپورٹ سے گرفتار۔ ادھر پولیس کی ملک بھر میں ہڑتال، مظاہرین پر گولی چلانے پر معافی مانگ لی، کہا حسینہ واجد سرکار نے عوام کی نظروں میں ویلن بنا دیا۔ پاکستان بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کا رد عمل۔ بنگلہ دیش میں حالات تیزی سے معمول پر آنے کی امید رکھتے ہیں، یقین ہے عوام کا لچکدار جذبہ اور اتحاد ہم آہنگ مستقبل کی جانب لے جائے گا۔ بنگلہ دیشی عوام کو حسینہ واجد کے ساتھ ساتھ بھارت پر بھی شدید غصہ۔ ڈھاکہ میں مظاہرین کا اندرا گاندھی کلچرل سینٹر پر حملہ، سینٹر کو آگ لگا دی، توڑ پھوڑ کی۔ بھارتی فضائی کمپنیز نے بنگلہ دیش کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ بھارت بنگلہ دیش ٹرین سروس بھی بند۔ بھارت کا بنگلہ دیش کی فوجی قیادت سے رابطہ، حالات معمول پر لانے کے لیے مدد کی پیشکش۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے اعتراف کیا کہ بھارت شیخ حسینہ کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اسی لیے وہاں کے عوام بھارت سے بھی اتنی ہی نفرت کرنے لگے۔ احتجاج کے دوران پیر اور منگل کو اقلیتی برادری کی املاک پر بھی حملے کیے گئے۔ ملک میں گارمنٹس فیکٹریز آج سے کھولنے کا اعلان۔ مودی کی سفارتی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی، مودی کی حمایت یافتہ شیخ حسینہ کی حکومت کا بدترین خاتمہ۔ حسینہ واجد و مودی سرکار کا گھنونا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارتی مشیر اجیت دوول نے ایئرپورٹ پر بھگوڑی حسینہ کا شاندار استقبال کیا۔ بھارت نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ حسینہ واجد نے بھارت کی کٹ پتلی بن کر اپنی ہی عوام کے خلاف پالیسیاں بنائیں اور ظلم کیے۔ پاکستان کی نفرت میں جماعت اسلامی کو بھی نشانہ بنایا اور اس پر پابندی عائد کی۔ حسینہ واجد نے اسلام دشمنی جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں کو دہشت گردی کے مقدمات میں پھانسی دی۔ 1971 میں بھارت اور شیخ مجیب نے پاکستانی دشمنی میں جو بیج بویا، آج انہی کے لیے نفرت کا تناور درخت بن چکا۔ حسینہ واجد اور مودی سرکار کے گھنونے گٹھ جوڑ نے سینکڑوں مظلوم بنگلہ دیشی شہریوں کی جان لی۔ یحییٰ سنوار فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے نئے سربراہ مقرر۔ حماس نے اعلامیہ جاری کر دیا، حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار غزہ میں موجود ہیں۔ 62 سالہ یحییٰ سنوار ابو ابراہیم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یحییٰ سنوار کو اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کا مرکزی کردار سمجھا جاتا ہے۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے اسرائیل کو شاید ہم اکیلے جواب دیں، شاید پورے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ہمارا رد عمل آئے گا اور بھرپور آئے گا۔ شمال میں اسرائیل کی کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیلی قصبوں میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید۔ جنین اور طوباس میں صہیونی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، ڈرون حملہ، 12 فلسطینی شہید۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم نے ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات چیت کی ہے، کسی کو بھی مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ غزہ کی یرغمالیوں کے مذاکرات آج آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے حماس رہنما یحییٰ سنوار بنیادی فیصلہ ساز رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ادھر امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اہلکاروں پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ ہمیں یقین ہے عراق میں فوجیوں پر حملے کے پیچھے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کا ہاتھ ہے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایران کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر بحث ہوگی۔
بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا مشن 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، شان مسعود قیادت کریں گے، سعود شکیل نائب کپتان مقرر، بابر اعظم، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سرفراز احمد، محمد رضوان، شاہین آفریدی شامل، ابرار احمد، کامران غلام، محمد علی، محمد حریرہ، خرم شہزاد بھی شامل، میر حمزہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا اور عامر جمال بھی ٹیم کا حصہ۔ پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش اے کے خلاف پہلے 4 روزہ میچ کے لیے پاکستان شاہین اسکواڈ کا اعلان، قیادت سعود شکیل کریں گے، قومی ٹیم کے کئی کھلاڑی بھی شامل۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، راولپنڈی اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار، راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب، گلیوں میں پانی جمع، سڑکیں اور انڈر پاسز پانی سے بھر گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم، نالا لئی اور برساتی نالوں میں بھی پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ آج پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی، سندھ، بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کا فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن دائر کرے گا۔ لاہور میں پولیس کی گاڑیاں جلانے سے متعلق کیس کی سماعت، 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت کنفرم۔ انسداد دہشت گرد عدالت کا ملزموں کو 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ حافظ فرحت عباس اور شیخ امتیاز محمود کی عبوری ضمانت خارج، دونوں احاطہ عدالت سے فرار۔ پاکستان میں احتساب کا ادارہ خود کرپٹ اور قابل احتساب ہے، موجودہ حکومت نے کہا نیب کو ختم کریں گے، آج اسی کے ہاتھ مضبوط کر رہی ہے۔ ملک کے استحکام کے لیے عدلیہ میں بھی استحکام ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا آئی پی پیز پلانٹ کسی نے زبردستی نہیں لگائے، بجلی کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی، مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی سپریم کورٹ سے آج خود نوٹس لینے کی اپیل، کہا یہ قانون بدنیتی پر مبنی اور مفاد عامہ کے خلاف ہے، شریف خاندان نے ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہوا، فسطائیت کا انجام شریف خاندان کے لیے خوفناک ثابت ہوگا۔ اسلام آباد کے شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ، عالمی معیار کا پہلا چڑیا گھر اور سفاری پارک اسلام آباد میں بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے کی اصولی منظوری دے دی۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک 200 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہوگا، مجموعی طور پر 5000 جانور اور پرندے رکھے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 2000 جانور اور پرندے رکھے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کو 3 سے 5 ارب ڈالر کے مالیاتی فرق کا سامنا ہے۔ کول پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 77,728 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 8 پیسے سستا، 278 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔